अस्सलाम वालेकुम। टॉक शॉक के साथ मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। और मैं हूँ एजाज सईद। आज हम बात करेंगे तीन मौजुआत के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर वो कौन से मजहबी रहनुमा हैं जिनको दुश्मन मुल्क की एजेंसी से टारगेट किया जा सकता है। जी हाँ, उन्हें पाकिस्तान में कत्ल करने की साजिश हो सकती है। आज हम इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर बात करेंगे पाकिस्तान के उस सबसे बड़े मौजू पे जिस पे सब बात कर रहे हैं, और वो है दहशत गर्दी। दहशत गर्दी के हवाले से पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया है। इजलास में क्या होने जा रहा है, इसकी इन डेप्थ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और तीसरे नंबर पर बात करेंगे शहबाज हुकूमत के एक ऐसे वजीर की जो अपने काम की वजह से जेर अताब आया। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो एजाज, कैसे हैं आप? आसिफ, मैं खरीद से हूँ, आप ठीक है? ठीक ठाक हैं यार। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि वो कौन से लोग हैं जिनको दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के अंदर टारगेट कर सकता है। और ये कितनी अजीब बात है कि हम तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाले मुल्क थे और हम तो अपनी जो डिफेंस स्ट्रेटजी है वो दूसरे मुल्कों तक ले जा रहे थे, और अब पाकिस्तान में हमारे लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है। आसिफ, बिल्कुल आसिफ, ये कहानी आपको पता है कि वेव है एक, जिसमें पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स को निशाना बनाया जा रहा है। आज से 2 रोज़ पहले एक वाक़या रूनमा हुआ था जेहलम में। जेहलम में रूनमा वाक़या ये हुआ था कि अबू कताल नाम के एक अस्करियत पसंद रहनुमा, जो साबका जमातुद्दावा से मुंसलिक रहे थे, उनका असल नाम था ज़ियाउर रहमान, उनको कत्ल कर दिया गया था नामालूम अफराद की तरफ से। अभी तक उस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। सच्ची बात यह है कि इस वाक़े के बारे में मेरे पास जो सबसे पहली इत्तला दी वो हमारे दोस्त इलियास सादिक वट्टू हैं जेहलम में। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि इस तरह एक वाक़या हो गया है और कोई बड़ा रहनुमा जो है वो मारा गया है। फिर जब मैं वो चेक कर रहा था तो इसकी जो फर्दर इत्तला है मेरे पास भी आ गई और इलियास के पास भी आ गई। फिर उसने भी अपनी इंफॉर्मेशन दी, मैंने भी अपनी शेयर की। तो क्रेडिट, इनिशियल क्रेडिट गोज़ टू हमारे दोस्त इलियास सादिक वट्टू के साथ, जो कि जेहलम के मुकामी जर्नलिस्ट हैं, डॉन बड़े न्यूज़ के प्यारे साथ काम इंसान करते भी हैं, हैं बड़े और प्यारे बड़े अच्छे इंसान हैं। जर्नलिस्ट भी हैं। तो वेल डन। अच्छा, इस वाक़े के बाद आपको पता है पूरे मीडिया में, जो पाकिस्तान का मीडिया है उसमें भी और हिंदुस्तान का जो मीडिया है उसमें भी, आसिफ, एक पूरी, जिसे कहते हैं ना कि एक जंगल की आग की तरह ये बात फैल जाना, वो फैल गई बात। अब मेरे पास जो इतलात आई हैं उन सर्कल्स से जो कि माजी में अस्करियत पसंदी में मुलवस रहा है, और ज़ाहिर है टारगेट चूँकि वही लोग हो रहे हैं। आपको पता है गार्जियन अखबार ने भी एक खबर दी थी कुछ अर्सा पहले कि गार्जियन का ये कहना था कि रॉ ने अटैक करके पाकिस्तान में कुछ लोगों को मारा है। 15 के करीब की गालबन उन्होंने लिस्ट भी दी थी। लेकिन जो असल नंबर है वो उससे ज़्यादा है। अब इतलात ये है कि 4-5 नाम मैं आपको बता देता हूँ। वैसे बंदे ज़्यादा हैं लेकिन मेरे पास जो नाम कंफर्म हुए हैं उनका मैं जिक्र कर देता हूँ कि जिनको बड़ा शदीद ख़तरा लाहक है पाकिस्तान में आज भी। हाफिज़ सईद, आल्दो के हाफिज़ सईद के ऊपर पहले भी अटैक हो चुका हुआ है। उनके घर पे अटैक किया गया था, जो कि सब जेल में, आपको पता है हाफिज़ सईद जो है वो एक जेल में है और उनके घर को सब जेल करार दिया गया है, उनको सज़ा मिल चुकी हुई है अदालत से। हाफिज़ सईद के ऊपर अटैक हो सकता है और हाफिज़ सईद कांस्टेंट, जिसे कहते हैं ना, खतरे में, टारगेट नंबर 1 हो सकते हैं, नंबर 1। एक तो अटैक एजाज उनके घर पे हुआ था ना, जहाँ पे वो ब्लॉक्स की वजह से गाड़ी आगे नहीं गई थी, और जी उस जी, वक्त भी वो घर पे मौजूद थे जब शीशे टूट गए थे। बिल्कुल ठीक बात है, बड़ा डेडली अटैक था, बड़ा बहुत। डर था। और अच्छा। उसके ऊपर पंजाब की जो सीटीडी है उसने तहकीक करके उस वक्त बताया था कि जी इसमें भारत के ऊपर उंगली उठाई गई थी, रॉ का नाम लिया गया था एट दैट टाइम। लेकिन अभी भी वो कांस्टेंट थ्रेट नंबर 1 है। नंबर 2, मौलाना मसूद अज़हर। अब मौलाना मसूद अज़हर जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है, यानी कि वो ओपन नहीं है, लेकिन हमारे पास जो इतलात आई हैं कि मौलाना मसूद अज़हर को भी बड़े शदीद ख़तरात हैं। आज आजकल वो उनके बारे में सुना ये है कि वो ख़ुद भी बीमार हैं, और उनके भाई मुफ्ती रऊफ़ जो है वो, ये दोनों भाई दरअसल ख़तरे में। क्यों? मौलाना मसूद अज़हर, आपको पता है, आसिफ, के हिंदुस्तान में कैद थे, फिर एक त्यारा हिंदुस्तान का हाईजैकिंग के हाईजैक बाद। हुआ, ये दहशत गर्दों की तरफ से एक कार्रवाई की गई और फिर
ان کو مسعود اظہر کو یہاں پر لایا گیا، اور ان کے ساتھ عمر سعید شیخ بھی ہوتے تھے، وہ بھی اتفاق سے بھی لاہور جیل میں، لاہور میں ہیں، ان کو نظر بند کیا ہوا۔ خیر، تو مولانا مسعود اظہر اور ان کے بھائی مفتی عبد الرؤف، ان کو بھی شدید قسم کے خطرات لاحق ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو رہنما ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر بھی متوقع طور پر اٹیک ہو سکتا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان خلیل ہیں۔ یہ جہادی جو ایک لینڈسکیپ تھی پاکستان کی، تو اس میں ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ پھر بعد میں یہ کسی زمانے میں بڑے گڈ رہے اور پھر بیڈ بھی ہوئے، پھر دوبارہ گڈ بھی ہو گئے، تو ہمارے جو سسٹم ہے اس کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بھی بڑے تھریٹ ہیں۔ میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ 16 کے قریب ایسے رہنما ہیں یا ایسے مذہبی عسکریت پسند رہنما ہیں جن کو خطرات لاحق ہیں۔ 4 کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، باقی کوئی ایسا ویزیبل نام نہیں ہے جس کا ذکر کیا جائے، لیکن 16 کے قریب ایسے ہیں جن کے نام ہیں۔ اچھا اعزاز، اب جو واقعات ہوئے ہیں پہلے بھی ماضی میں، جس طرح ایک بندے کو اس کو بھی مارا گیا جس نے ایک جیل میں ایک بھارتی جاسوس کو قتل کیا تھا، تو ابھی جب یہ رہا ہوا تو اس کو لاہور میں قتل کیا گیا، یاد ہے آپ کو یہ؟ جی بالکل ایسا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب باہر کوئی واقعات ہوتے ہیں تو ہمارے پہ ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے، نہ صرف میڈیا میں بلکہ پریکٹیکلی بھی ایف آئی آر کر کے پاکستان سے آئے ہیں دہشت گرد فلاں ہے۔ اب آپ دیکھیں کینیڈا میں جب واقعہ ہوا تو کینیڈا نے کتنا شور کیا، پاکستان سے زیادہ تو کینیڈا نے شور کیا، تو ہم کیوں نہیں ایف آئی آر کاٹتے کہ یار یہ بندے راہ کروا رہی ہے یا فلاں ایجنسی کر، جو کوئی ہماری معلومات ہیں اس کی بنیاد پہ کہ یہ فلاں کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں یا فلاں لوگ ہیں اور یہ یہاں پہ کر رہے ہیں، نامعلوم بندہ تھا فلاں نے بھیجا ہے، تو ایک ایف آئی آر تو کٹے کہ ریاست ہماری کہیں کھڑی تو ہو کہ یار انڈیا کے ساتھ جب کوئی بھی ہوگا یہ معاملہ ٹیک اپ کریں گے آصف کہ ہمیں بھی اس کے بندے دو، تم ہمارے سے ممبئی کے بندے مانگتے ہو ہمیں بھی وہ بندے دو جو۔ آصف، 2 باتیں ہیں دونوں ملکوں میں، یہ ہندوستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک تو ایسے واقعات کام ہیں جن کے اوپر ہم بڑی ہوم ورک کریں اور باقاعدہ ثابت کریں کہ جی اس میں کوئی غیر ملکی ایجنسی انوالو ہے، ہم ایویڈنس کے ساتھ ثابت کریں۔ دوسرا ایک اور وتیرہ بھی ہے، ادھر بھی ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی، وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی معاملے کو آپ نے شیلف میں رکھنا ہوتا ہے نا، تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو را نے کیا، اور وہ ادھر سے بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسا ہی نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ ہم نے پراپر تحقیقات نہیں کرنی، اور تحقیقات کر کے جسے آپ نے کہا نا بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم کیس کریں، انٹرپول سے رابطہ دیکھیں نا کریں، اعزاز، میں ٹھیک نے ہے؟ تو باقی ہمیشہ یہی سنا، بلکہ ایون انہوں نے تو یہاں بھی پٹھان کوٹ واقعہ وہاں ہوا، ایف آئی آر یہاں ہوئی، جی ایسا ہی ہے، گجرانوالہ میں ایف آئی آر ممبئی میں ہمارے لوگوں کو دیکھیں سپریم کورٹ تک یہاں ایف آئی آر ہوئی، ان کا یہاں ٹرائل ہوا، تو پھر ہم اپنا کام کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں تحقیقات کرنی چاہیے، وہ لنکس جو مسنگ ہیں ڈھونڈ، یہی کام ہے ایجنسیوں کا، نہ کہ سیاسی لوگوں کے پیچھے بھاگنا، آصف یہ ہمیں نا پہلی بات، ناقابل معافی یہ کرائم ہے۔ آصف پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ سیکھا بڑی مشکلوں کے ساتھ پاکستان نے کہ دہشت گردی کو فارن پالیسی کا ویپن نہیں بنانا۔ ہم نے بنایا تھا، پاکستان نے بنایا تھا بائی دی وے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو سبق ہم نے سیکھا یہاں پر لاکھوں لوگ مروا کے، ہزاروں لوگ مروا کے، لگتا ہے کہ ہمارے جو زخموں سے سبق ہندوستان نے نہیں سیکھا۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ بھی جو ویپن ہے اس کو بنا لیا گیا ہے، اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی ہندوستان کو ہوگا، ہندوستان کی معیشت کو ہوگا اور ہندوستان کے عوام کو ہوگا، بالکل انہیں قیمت اس کی اور دینی مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی یہ باتیں، ان باتوں پر غور کیا جائے گا۔ آپ دیکھیے نا کہ ان باتوں کا ریئیکشن بھی تو ہوگا، اگر یہ باتیں واقعی ہندوستان کر رہا ہے۔ ظاہر ہے میں اور آپ تو اس معلومات کی بنیاد پہ کریں گے جو گورنمنٹ پبلکلی بیان کر رہی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ۔ اگر یہ باتیں گورنمنٹ کے پاس ظاہر ہے کوئی ایویڈنس بھی ہوگی، اگر یہ باتیں ایسی ہیں تو ظاہر ہے جو ہمارے ہاں سسٹم بیٹھا ہوا ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے، یہ بھی کوئی نہ کسی جگہ پہ تو ریئیکٹ کریں گے۔ اعزاز نقصان دونوں ملکوں کے عوام ہمیں کا۔ اب پھر ہمیں بھی ان سے سیکھنا ہے نا۔ دیکھیں انہوں نے ہمیں ہمارے جہاں پہ سیاسی جدوجہد تھی نا، جب اس میں ہماری عسکری جدوجہد شامل ہوئی نا تو وہ پولوٹیڈ ہو گئی، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے جی ہاں، وہ ہماری جتنی بھی تھی نا مسلمانوں کی، ایسے ہی وہ آپ دیکھیں کہ اس کا ہمیں نقصان ہوا۔ تو اب وقت ہے ہم نے بھی اگر سیکھا ہو نا، دیکھیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ممبئی کے اوپر پوری ایک فلم بنائی ہے، پورا انہوں نے اپنا پروپیگنڈا بھی کیا، حقائق بھی دکھائے ہوں گے، لیکن انہوں نے پوری دنیا کو باور کرایا کہ یار یہ پاکستان نا ہمارے اوپر دہشت گردی امپوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وقت ہے ہم نہ صرف خبر کو پروپیگنڈے کا اصول سمجھتے ہیں، حالانکہ خبر پروپیگنڈے کا
بہت چھوٹا میڈیم ہے, اس میں تو فیکٹس آپ چینج ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک بات, پوری دنیا میں جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کا سب سے بڑا ٹول فلم ہے. بالکل ٹھیک بات. تو ہمیں بھی اس طرف آنا ہوگا, فلم میں, ریڈیو میں یہ نہیں کہہ رہا نفرت کا پرچار کریں, لیکن لوگوں کو یہ بھی باور کرائیں یہ جو دہشت گردی کا واویلا کرتے ہیں, فارن دہشت گردی کا, یہ اب خود اس میں ملوث ہیں. ہم تو گرے لسٹ میں ڈلنے کے بعد ہم نے تو کان پکڑ لیے نا کہ شاید ہم بلیک لسٹ نہ ہو جائیں, لیکن اب یہ چیزیں اگر پڑوسی ملک کر رہے ہیں تو اس کو پراپر ہائی لائٹ بھی ہونا چاہیے, اور سب سے اہم یہ کہ اس کی ایف آئی آریں ہونی چاہیے, اس کی پراپر پروسیکیوشن ہونی چاہیے, اور ان کا تعاقب کرنا چاہیے میں قانونی تو طور پہ. بالکل, میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن میں تو براڈر بات کرتا ہوں کہ آپ کا پڑوسی چاہے افغانستان ہے, چاہے ایران ہندوستان ہے, چاہے چاہے ہندوستان ایران ہے, کوئی بھی ہے, ان سب کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے, کوشش کیونکہ کرنی جب چاہیے. تعلقات بہتر ہوں گے تو آپ ہمیں ایک دوسرے دوسروں میں کے, مداخلت نہیں کرنی چاہیے, بالکل اور ٹھیک بات, دوسرے اگر مداخلت کریں تو اس کی پراپر انویسٹیگیشن بالکل کر ٹھیک, کے اس کا تعاقب ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک بات. دوسرا اعزاز, جو دہشت گردی کی لہر ہے اس پہ اب قومی سلامتی کی کمیٹی کا کل اجلاس بھی ہے. میڈیا کو تو سب سے پہلے منع کر دیا گیا کہ آپ نے عمارت کے نزدیک بھی نہیں آنا پارلیمان کے, اور وزٹر نہیں آ سکیں گے, اور یہ ہے کہ جی آپ کی عسکری قیادت آئے گی, بریف کرے گی سیاستدانوں کو, یہ وہ. تو اس کی کیا آپ کے پاس کیا ڈیٹیل ہے؟ میرے پاس تو ڈیٹیل نہیں ہے, میرے پاس تو صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ آرمی چیف آئیں گے اس میں, آئی ایس آئی کے چیف وہ آئیں گے, ایم آئی کے چیف آئیں گے, اور ظاہر ہے انٹیلیجنس بیورو اس کا بھی بڑا کام ہے, اس کے چیف جو ہیں وہ بھی آئیں گے. تو انہوں نے ہی بریف کرنا ہے پارلیمنٹ کو. آرمی چیف جو عاصم منیر ہے, آپ کو یاد ہو پچھلے سال انہوں نے پارلیمنٹ کو بریف کیا تھا یہ اسی ٹیررزم کے معاملے پر, بلکہ انہوں نے تاریخی لائنیں کہی تھی, انہوں نے کہا تھا یہ جو دہشت گرد ہے نا, پارلیمنٹ اور حکومت ہمیں اجازت دے, ہم ان کا کیما بنائیں گے, یہ الفاظ اچھا تھے. اعزاز, میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں. دیکھیں اس وقت ایک تو دہشت گردی کی یہ حالت ہے کہ وار آن ٹیرر میں سب سے برا سال ہمارا کون سا تھا؟ سال 2008 8 9 10 11 11. جی, اور آپ دیکھیں کہ اس دفعہ ہماری پہلی سرمائی میں کتنے اٹیک ہو چکے ہیں؟ 900 کراس کر چکے ہم. ایک دن میں 37 اٹیک بھی ہوئے ہیں, ٹھیک, صرف ایک سنگل ڈے میں 37 اٹیک ہوئے ہیں. ٹھیک بات, اور جو 10 سالوں کا نمبر تھا وہ اس سرمائی کے نمبر, ٹوٹل نمبر کے لگ بھگ تھا. ٹھیک بات. تو آپ اس دہشت گردی کے کوانٹم کا اندازہ کر سکتے ہیں جو پاکستان کے اوپر ایک وبا نازل ہوئی. بالکل ٹھیک. تو بیسیکلی کل جو سلامتی پارلیمانی یہ ہے کمیٹی, تو اس میں ظاہر ہے پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کے اندر ڈسکشن ہوگی کہ کیا پالیسی, اور ایک طرح سے ایک سیاسی انگوٹھا لگوایا جائے گا جو بھی آپ نے سیاسی آپریشن کرنے جا رہے ہیں. لیکن اعزاز ایک بڑی اچھی سجیشن ہے, میں اس سے پہلے رپورٹ کارڈ میں بھی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں 2 صوبے ہیں, دونوں میں دہشت گردی کے واقعات کا کنٹیکسٹ رہتا ہے. ایک میں طالبان ہے جو کہتے ہیں جی ہم بزور طاقت اسلام نافذ کریں گے, ان کے ساتھ نہ کے پی کے عوام کی بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے, نہ وہ ادھر افغانستان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں. دوسرا جو صوبہ ہے نا بلوچستان, وہاں انڈر دا امبریلا آف انسرجنسی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہمارے بچوں کو چھوڑیں, وہ کہتے ہیں آپ ہمارے وسائل سے ہٹیں, ہمارا حصہ دیں, ہمارے بچوں کو بھی اس میں حصہ دیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ڈمی حکومتیں قائم کی ہوئی ہیں یہ ہماری نمائندہ نہیں ہیں, اور وفاق ہمارے حقوق دے. ٹھیک ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری بات نہیں سن رہے, تو اب وہ لڑ رہے ہیں. تو کیا بلوچستان کے مسئلے کے اوپر ہم یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر تو ان کی نمائندگی نہیں ہے. جو لوگ تھے وہ سردار یاز صادق نے اللہ کے فضل سے کسی کو بولنے نہیں دیا, وہ بھی ریزائن کر کے چلے گئے, اختر بینگل کی طرح کے لیڈرز. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا بلوچستان کی جہاں نمائندگی نہیں ہے اس طرح سے, تو کیا یہاں پہ جو چیز ڈیسائیڈ ہوگی وہ بلوچستان کے عوام کی نمائندہ ہوگی؟ کیا بلوچستان میں کوئی فوجی آپریشن ہم ان کے لوگوں کی ول کے خلاف جیت سکتے ہیں؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اعزاز دیکھو, کوئی واقعہ ہوتا ہے, ٹرین واقعہ ہو گیا فلاں, تو ٹویٹ آ جاتا ہے بڑے بڑے جید لوگوں کا, مجھے اب نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے یار, کہ یہ جی فلاں پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں جی, یہ فلاں نے ٹویٹ کر دیا ہے. او بھائی خدا کے لیے یہ اپنی سیاست سے نکلیں. ایک بلا ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے, ایک ٹرین ہے جو بغیر بریک کے ہمارے اوپر چڑھ دوڑنے والی ہے, اور ہمارے یہاں بحث ہو رہی ہے کہ یہ طالبان تم نے بنائے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے واپس لائے تھے, اور وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ تو بالکل ایک فضول بحث ہے. بالکل ٹھیک بھائی اس وقت آپ نے اس چیلنج سے نبردآزما ہونا ہے. کیسے ہونا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس وقت صرف پاکستان کی بات ہونی چاہیے. وہ کیسے ہو؟ آپ بلوچستان کی ساری جماعتوں کو جو پارلیمان میں نہیں بھی ہیں, چھوٹی بڑی بارنگ بلوچ جتنے لوگ ہیں سب کو دعوت دیں, آتے ہیں نہیں آتے ہیں نو پرابلم, آپ آل پارٹیز کانفرنس کریں.
سارے اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں, چھوٹے, میں کہتا ہوں سارے لیڈر ایکٹیو ہو جائیں. میاں نواز شریف علیحدہ لوگوں کی محنت کریں, زرداری صاحب علیحدہ لوگوں کی بلوچستان میں محنت کریں, کے پی کے سارے اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں, عمران خان کو ویڈیو لنک پہ لیں, وہ بھی ایک طاقت ہے اس ملک کی. تمام علاقائی جماعتیں, تمام قوم پرست جماعتیں, تمام چھوٹی بڑی جماعتیں, ان سب کو سنیں اور ایک پالیسی بنائیں ایمان کی طرح, اپنے اس کے اوپر ایمان کی طرح عمل کیا جائے, اور یہ کام ملک کے لیے کیا جائے, خدا کے لیے. ملک ہوگا تو سیاست ہوگی نا. تو اب ہمارے ساتھ نہ انٹرنیشنل طاقتیں ہیں وار اینڈ ٹیرر لڑنے کے لیے, نہ آپ کے پاس وہ فنڈز ہیں. آپ کی اکانومی یہ کتنی عرصہ جنگ لڑے گی, جبکہ فوجی حل نہیں نکال سکتے آپ ان ایشوز کا. ان کا حل سیاسی نکلے گا, اس کے ساتھ آپ کا کوئی آپریشن ہوگا. تو خدا کے لیے اب یہ پارلیمنٹ سے جو ٹھپا لگوایا جا رہا ہے, یہ اس کو پہلا قدم ہونا چاہیے. اگلے قدم میں آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے, بلوچستان کے لوگوں کو سننا چاہیے, کے پی کے اسٹیک ہولڈرز کو سننا چاہیے. اس کے بعد جہاں جہاں جو ہم غلط ہیں, جو سیاستدانوں سے غلطیاں ہوئی ہیں, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ سے غلطیاں ہوئی ہیں, ان کو ٹھیک کر کے آگے چلیں, تاکہ ہم اس ملک کو دیکھیں. ابھی تھوڑی سی گنجائش پیدا ہوئی تھی کہ یار اکانومی شاید عید کے بعد بہتر ہوگی, کوئی ہمارا انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے تو پیسہ مارکیٹ میں آئے گا, کوئی انڈسٹری میں شاید جائے گا, کوئی پراپرٹی میں آئے گا, کوئی کاروبار میں جائے گا. تو اب دہشت گردی کی وجہ سے دوبارہ سارا کچھ ہالٹ ہو گیا, سارا کچھ ہالٹ ہو گیا. تو اس ملک کو ہم اس طرح کیسے چلا سکتے ہیں؟ یقیناً اب ہمیں اس پالیسی پہ جانا ہوگا, اب ہمیں لوگوں کو سننا ہوگا, نہ کہ اب ہم کہیں کہ جی ہم ان کو سنتے ہی نہیں ہیں. آپ لوگوں کو سنیں, بلوچستان کے لوگوں کو تو خاص طور پہ اس لیے سنیں کہ آپ نے انہیں پہلے بھی اپنے نیشنل فورمز کے اوپر نہیں سنا, اور ان لوگوں کو سنیں, اور اگر وہ نہیں آتے تو اس کی بھی ایک قیمت ہوگی, وہ ان لوگوں کو دینی ہوگی. ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہم نے انہیں بلایا تھا, ہم انہیں سننا چاہتے تھے, ہم وہاں کے لوگوں کی رائے لینا چاہتے تھے, اور براڈر ایک ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, جس میں سب سے بڑے سیاستدان میاں نواز شریف ہیں, جو 40 سال سے اس ملک میں پالیٹکس کر رہے ہیں, وہ ایکٹیو ہوں, زرداری صاحب ہوں, مولانا صاحب ہوں, عمران خان ہوں, ملک کے لیے. اور اس ملک کے مسائل کا حل, یہ جو انسرجنسی والا ایشو ہے بلوچستان کا, یا ٹیررزم والا کے پی کا, ان کو ہم صرف فوجی دماغ کے ساتھ ہم نہیں ٹیکل کر سکتے. چلیے خیر ایسا ہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک وزیر صاحب ہیں جس کے بارے میں میں اور آپ ڈسکس کر چکے ہیں پہلے معاملہ, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان کی کہانی آپ ذرا بسم اللہ کریں, وہ کون سے وزیر ہیں, اور ہم ذرا دیکھیں اعزاز, ہماری کابینہ میں ایک ایسا بندہ بھی ہے, ابھی کی کابینہ میں بھی, جو بیچارہ اس کا پورٹ فولیو صرف اس لیے چینج کر دیا گیا کہ وہ کام کرتا تھا. ٹھیک, اور کام وہ کرتے کام کیا کرتا بڑے تھا, بڑے لوگوں کو ناراض بھی کرتا تھا. اس نے کام کیا کیا, اس نے کام کیا لوگوں کے انٹرسٹ کا. اور پاکستان میں جب آپ پبلک انٹرسٹ کا کام کرتے ہیں تو طاقتور لوگ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں, ٹھیک بات, بڑے بڑے بزنس ٹائکون آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں مصدق ملک جو ہیں ہمارے منسٹر, ان کی. میں آپ کو پتا ہوگا, میں پہلے ان کا بڑا کرٹک رہا ہوں کہ یار یہ جو ہے نا, مجھے لگتا تھا یہ نون لیگ میں جو ہے نا صرف وہ پراٹھے, وہ کیا کہتے ہیں, چپڑی روٹی کھانے والے. پھر آپ کی رائے کیسے بدلی؟ نہیں, میری رائے ان کے کام کی وجہ سے بدلی. بلیو می, میری رائے, میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی شاید پرچی پہ آ جاتے ہیں اور یہ تو ان کی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. لیکن بلیو می کہ یہ جو 1 سال ہوا ہے نا, فروری پچھلی سے اس فروری میں, جو صرف انہوں نے اپنی منسٹری کے اندر 3-4 کام کیے, میں آپ کو بتاؤں. ابھی سردی ہو کے گزری ہے نا, سردی میں وہ کرائسس اور لوٹ مار نہیں تھی گیس کی جو ہر سال ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا, لوڈ شیڈنگ. نہیں ہے, میں اب آپ کو نہیں, بتاتا اب ہوں. میری بات سن لینا, میں آپ کو تو 3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں, آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, نہیں اس ایسی کو بات ہے, رد بھی کر سکتے ہیں, اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو 2-3. اچھا, ایک ہوتا ہے کہ آپ فائر فائٹنگ کرتے ہیں, وہ ہماری 99% کابینہ کرتی ہے. مصدق ملک جو تھے نا, انہوں نے پالیسی اور جو ہوتی ہے نا, جو آپ کی ایڈمنسٹریٹو جو خلاص تھے, ان کو فل کرنے کی کوشش کی, ایڈمنسٹریٹو بیٹرمنٹ کی کوشش کی, پالیسی کی بیٹرمنٹ کی کوشش کی. 3 چیزیں میں آپ کو ان کی موٹی موٹی بتاتا ہوں. ایک تو میں آپ کا صرف گیس کا ذکر کر رہا ہوں کہ گیس میں وہ مارا ماری نہیں صرف پالیسی کی وجہ سے نہیں ہوئی, اور بڑے لوگوں کو بھی اس میں انہوں نے ناراض کیا. آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ اگر انہوں نے کہنا ہے جی کہ یہ ہے اپنا, آپ نے کوئی سی این جی اسٹیشن لگانا ہے یا پیٹرول کا پمپ لگانا ہے, 2 درجن سے زیادہ این او سی تھے. انہوں نے کہا جی اس میں جو ہیومن فیکٹر ہے نا مائنس کر دیں, یہ سارے این او سیز ہوں لیکن ایک سسٹم کے تحت ہوں. یہ جو پرائیویٹ لوگوں کا مال کھانچا سسٹم ہے بیچ میں, سرکاری لوگوں کا یہ ختم, 1 ونڈو آپریشن ہو. پھر تیسری چیز,
آپ نے دیکھا ہوگا، آپ یہ اس طرح کی پالیسی بنا رہے تھے کہ فار ایگزامپل پیٹرول کا ریٹ آپ نے سیٹ کر دیا ہے 260 روپے، میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ اس بات کے حامی تھے کہ اسٹینڈرڈ ریٹ آپ سیٹ کر دیں، اس کے بعد کمپنیوں کو الاؤ کریں، ہو سکتا ہے کوئی 256 کا بھی دے دے، اس کے مقابلے میں کوئی 254 کا بھی دے دے. تو یہ بیسیکلی ریفارمسٹ کے طور پہ ایک سال کے اندر جو انہوں نے 3 4 5 بڑے کام کیے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ یاد دلا دیا کہ یار بڑا اس میں کام کرنے کی گنجائش تھی. لیکن ہوا کیا؟ طاقتور لوگ ناراض ہو گئے، بزنس کمیونٹی ان سے ناراض ہو گئی، اور پھر مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو لائق وزیروں کو افورڈ نہیں کرتے. انہوں نے بھی پرائم منسٹر سے کہا کہ جی ان سے منسٹری لی جائے، اور اینڈ آف دی ڈے ان کو ایک کام کرتے تھے بھلے بندے کو ہٹا کے ان کو جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی منسٹری دے دی. میں اگلے دن وہ اجلاس میں وہ فون پہ بات کر رہے تھے پی ایم چیمبر کے پاس نا، تو میں گزرا تو مجھے تھوڑے سے نا چوز بوجھ لگے کہ یار وہ ان کا کانفیڈینس تھوڑا سا شیک مجھے لگا. تو مجھے افسوس ہوا دلی طور. میں نے آ کے آپ سے ذکر بھی کیا، میں نے کہا یار اتنا اچھا کام کر رہے تھے، تو ان سے اگر منسٹریاں چینج ہونی تھی نا، پرفارمنس بیس ہونی چاہیے تھی، لوگوں کے کام کو دیکھا جانا چاہیے تھا. ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ ایس ایچ او کا ٹینیور 3 سال ہو، وہ یار یہاں تو وزیر کو نہیں پتا، اور کام کرنے پہ جو نکالا جائے وہ تو. آصف، میں اگر آپ مکمل کر چکے ہیں تو جی میں جی ایڈ پلیز. کرتا ہوں. آصف، آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ تو آپ نے ان کی پالیسی بیان کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے پالیسی تو سارے وزیر بھی دیتے ہیں، کوشش کرتا ہے کوئی بھی وزیر، لیکن انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری کام کیا. ٹھیک ہے نا، ایکسٹرا آرڈنری کام کیا. اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب بھی گیس کا سیزن آتا ہے تو ہمارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے اوپر بڑے بڑے نام بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری فیکٹریاں ہیں، یہ وزیر اعظم کے پاس جاتی تھیں، اور وزیر اعظم کے پاس جا کے کہتے تھے کہ ہم تو پاکستان کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، فلاں چیز مینوفیکچر کر رہے ہیں، ہمیں گیس کا کوٹا دے دیں، ہمیں گیس کا کوٹا دے دیں. جی اب دیکھیں یعنی کہ پرچی کیا کھیلی جاتی ہے، پاکستان کی خدمت کرو. پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے بھائی، تم اپنے بزنس کی خدمت کر رہے ہو، پیسہ کما رہے ہو، کمرشل بزنس ہے، کمرشل بزنس کر رہے کوئی ہو. کھاد بنا رہا ٹھیک ہے، ہے، کوئی بجلی بنا. تو جو مصدق ملک ہیں انہوں نے جو پیرامیٹر متعارف کروایا تھا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، یہ پچھلا جو دور تھا اس میں بھی ان کو وزیر بنایا گیا تھا اسی کا. اور انہوں نے پیرامیٹر بنایا کہ صبح کے ٹائم جب بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، لوگوں نے دفتر جانا، اس وقت عام پاکستانی کو گیس صبح ملے. بوڑھے بزرگوں نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، کسی نے ان کو پانی گرم ملنا چاہیے، ٹھیک ان بات ہے. کو اچھا، بچوں کو ناشتہ ملنا اور چاہیے. اسی طرح دن کے ٹائم ایک مقرر کیا ہوا تھا، اور اسی طرح رات کا ٹائم مقرر کیا ہوا تھا. اور پورے ملک میں جو گیس کی دستیابی تھی، گیس تو زیادہ بڑی نہیں، گیس تو اسی کی طرح بلکہ کم ہوئی ہے، وہی گیس ہے بلکہ جو کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو کام ہے، لوگوں کو گیس ملنا، صارفین کو گیس ملنا، یہ قابل قبول نہیں ہے ان بڑے بڑے صنعت کاروں کو جو اپنا کاروبار کرتے ہیں، اپنا منافع جیب میں ڈالتے ہیں. ہمیں منافع جیب میں ڈالنے سے اعتراض نہیں ہے، ضرور کمائیں، ہمارے ملک کے لوگ لیکن ہیں. وہ کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہماری نہ ہو، لوگوں کی پیپل آف پاکستان اب کی. ان لوگوں نے ایک تو پرائم منسٹر کے کان بھرے، اور دوسرا انہوں نے کان بھرے ہمارے بہت سارے اور لوگوں کے بھی. اچھا، آپ نے ان کی بات کی ڈاکٹر مصدق ملک، میں نے اس کے اوپر بات کم اس لیے کی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا ان کا ایک وہ بھی ہے. تو نو ڈاؤٹ اباؤٹ ایک اور وزیر بھی ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے تھے، ان کو ہٹا دیا. اور اگین میں ان کو ذاتی طور پہ میری کوئی دوستی نہیں ہے. کیسر شیخ، آپ دیکھیے کیسر شیخ میری ٹائم کی وزارت چلا رہے تھے. پہلی دفعہ ہوا کہ میری ٹائم کی آپ نے باقاعدہ پالیسی یہاں پر متعارف کروائی، میری ٹائم یہاں پہ ورک شاپ کروائی، میری ٹائم پالیسی بنائی، تاکہ آپ کی جو سمندر میں تجارت اور باقی ایشوز اور ہیں وہ ٹھیک ہوں. اعزاز اتنے کریجیس آدمی ہیں کیسر شیخ، مسلم لیگ نون کی حکومت میں بیٹھ کے ایوان میں تنقید کرتے ہوتے تھے پالیسی پہ کہ جی، بہتری اس میں لائی کوئی جائے. ڈاؤٹ نہیں. اچھا، اب انہوں نے اگلا کام کیا کیا جو اس سے بھی میں کہوں گا کہ 4 آگے ہے، جو آپ نے کہا نا. انہوں نے پچھلے دنوں، ابھی وہ وزیر تھے، تو انہوں نے ایک کمیٹی کے اجلاس کے دوران جہاں پر سارے بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے، پالیٹیشین بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ کچھ انٹیلیجنس ادارے ان کو چلنے نہیں دے رہے، ان کی تقرریاں تعیناتیوں میں اور ان کی وزارت میں مداخلت کر رہے ہیں. اچھا، جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو مجھے پتہ لگا، تو میں نے کہا کہ یار یہ تو لگتا ہے کہ ان کی وزارت چھین لی جائے گی. حالات جو اس طرح کے ہیں، شہباز شریف صاحب کو آپ جانتے ہیں. اچھا، جب
کابینہ کی وزارتیں بانٹی گئیں تو میں دیکھ کے خیر حیران ہوا کہ ان کی وزارت چھین تو لی گئی لیکن انہیں انویسٹمنٹ کی وزارت دے دی گئی، یعنی کہ سرمایہ کاری کا وزیر بنا دیں. خود بزنس مین ہے. تو میں اگلے دن چل رہے تھے تو کسی نے سوال پوچھا کہ جی آپ کو ہٹا دیا گیا. انہوں نے کہا نہیں مجھے تو میری وزارت مل گئی ہے، جو میں تو خود بزنس مین ہوں تو سرمایہ کاری نہیں، کروں وہ گا. اس میں بھی اپنے زور دکھائیں گے، لیکن یہ بات انہوں نے تھوڑی غیر محتاط کی. انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ سارا سیٹ اپ، ساری چیزیں کس حساب سے چل رہی ہیں. لیکن آصف اتنا سچ ان کو بولنا مہنگا پڑ گیا نا. مہنگا لیکن آصف دیکھیں پتہ نہیں یہ بات کہنے سے پہلے نہ جانے کتنے دریا انہوں نے عبور کیے ہوں گے. یہ تو میں اور آپ ادھر جب وہ بیٹھ کے بات پبلکلی کر رہے انہوں نے یہ ہیں. بات تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر مصدق ملک ہوں اور کیسر شیخ ہوں، ہمیں وی شوڈ رسپیکٹ دیم کہ یہ اس ماحول میں بھی جہاں پر ساری انہوں ہر نے طرف اپ میرٹ پہ کام کی. جی اور انہوں نے کافی حد مصدق تک ملک صاحب کی ایک بات اور بھی بڑی اچھی تھی، اویلیبل رہتے تھے. ٹھیک بات. کال کریں، میسج کریں، اسٹیک ہولڈر کسی نے کال کی وہ اویلیبل ہوئے، جواب دیا، لوگوں سے ملے. بالکل ٹھیک یہ بات. اچھے وزیر کی، کوئی بھی وزیر چلیے ہو اس کی وہ ہوپ فار دی بیسٹ. جہاں پہ بھی ہیں وہ اچھا یہ کام جو کریں اور یہ کم از جو کم ایکنالج کیا جائے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، کوئی بھی. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. تو آج یہی تھا میرے خیال میں. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا اور اگر کوئی معلومات ہے تو وہ ہم سے شیئر کیجیے گا talkshock777@gmail.com پہ. اللہ حافظ.